अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। उम्मीद है नई फौजी क़यादत एतमाद की कमी के खात्मे की कोशिश करेगी। इमरान खान का कहना है कि मनसब संभालने पर जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और जनरल सैयद आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। रियासत की कुव्वत आवाम ही से कशीद की जाती है। कोयटा में पुलिस ट्रक पर खुदकश हमला, 3 अफराद जा बहक, एहलकारों समेत 27 जख्मी। खुदकश धमाके में शहीद एहलकार की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ट्रक में सवार पुलिस एहलकार पोलियो मुहिम के लिए ड्यूटी पर जा रहे थे। हिना रब्बानी घर का दौरा अफगानिस्तान, दफ्तर खारजा का एलामिया जारी, सिक्योरिटी मसाइल और माशी ताउन समेत वसी पैमाने पर मुज़ाकरात। दोनों ममालिक का ताल्लुकात में बेहतरी के लिए नया तरीक़ाकार लाने पर इत्तिफाक। मरहूम सहाफ़ी मोहम्मद ज़ियाउद्दीन को सितारे इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि हमें कौम को आलमी मयार और मुसाकबत के तकाज़ों से आगाह करना होगा। मरहूम ज़ियाउद्दीन एक आला सहाफ़ी के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी थे। बाप के हाथों 3 बेटियों और अहलिया के कत्ल का मुकदमा, ज़ख्मी फवाद के खिलाफ दर्ज करने का फैसला। पुलिस हुकाम का कहना है कि कोशिश करेंगे कि मकतूला के भाई को केस का मुद्दई बनाएं। मुलजिम नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम ट्रेडिंग भी करता था। इंग्लैंड के 8 खिलाड़ियों की तबीयत खराब, ट्रॉफी की तकरीबें रोनुमाई मुलतवी। बाबर आजम का कहना है कि टेस्ट मैच से कबल तमाम खिलाड़ियों ने तैयारी कर ली है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतकर टेस्ट चैंपियनशिप खेलने की उम्मीद बरकरार रखना चाहते हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म की जानिब से ओटावा यूनिवर्सिटी में कैमरों पर पाबंदी पर तनकीद। ट्रूडो का कहना था कि मीडिया के लिए कनाडा में अवामी शख्सियात तक रसाई हासिल करना आम बात है। ओटावा यूनिवर्सिटी को सहाफ़ियों को चीनी सफ़ीर के फिल्म बंदी करने से नहीं रोकना चाहिए था। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो के लिए खुसूसी मौसमी बयान जारी। शहर में 70 से 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। ब्रिटिश कोलंबिया में शदीद बर्फबारी के सबब हज़ारों अफराद बिजली से महरूम। चीनी एयरफोर्स के मुतादिद बार कैनेडियन तैयारों को रोकने की कोशिश। कनाडा के महकमा कौमी दिफा का कहना है कि कैनेडियन एयरफोर्स की बुनियादी तशवीश इसके हवाई अमले की हिफाजत है। अमरीकी वज़ीर दिफा के सामने भी मामले को उठा दिया। चीन की बढ़ती दिफाई ताकत ने अमेरिका को परेशान कर दिया। पेंटागन का कहना है कि चीन के मिसाइल टेस्ट अमेरिका के लिए खतरे की घंटी हैं। चीन के जौहरी हथियारों की तादाद जल्द 1500 हो जाएगी। चीन ने गुज़िश्ता साल पूरी दुनिया से ज़्यादा मिसाइल तजर्बात किए। नेटो का यूक्रेन को मज़ीद हथियार फराहम करने का अज़म। नेटो चीफ का कहना है कि यूक्रेन एक न एक रोज़ नेटो इत्तिहाद में ज़रूर शामिल होगा। रूस का कहना है कि यूक्रेन में अमेरिका की बढ़ती हुई मदाखलत तनाज़े को बढ़ा देगी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने नई अस्करी क़यादत को मुबारकबाद देते हुए उम्मीद ज़ाहिर की है कि वो आवाम और रियासत के दरमियान गुज़िश्ता 8 माह में जन्म लेने वाले एतमाद के फुक़दान के खात्मे की कोशिश करेंगे। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में।
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے نئی عسکری قیادت کو مبارکباد دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ وہ عوام اور ریاست کے درمیان گزشتہ 8 ماہ میں جنم لینے والے اعتماد کے فقدان کے خاتمے کی کوشش کرے گی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے نئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ریاست کی طاقت عوام ہی کی وجہ سے ہے۔ عمران خان نے ٹویٹ کیا کہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور چیف آف آرمی اسٹاف کے منصب سنبھالنے پر جنرل ساحر شمشاد مرزا اور جنرل سید عاصم منیر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عمران خان نے کہا امید ہے کہ نئی عسکری قیادت قوم و ریاست کے مابین گزشتہ 8 ماہ میں جنم لینے والے اعتماد کے فقدان کے خاتمے کی سبیل کرے گی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ امید ہے نئی لیڈرشپ موجودہ صورتحال میں قوم اور ریاست کے درمیان اعتماد کی بحالی میں کردار ادا کرے گی جو پچھلے 8 ماہ سے قوم اور ریاست کے درمیان پیدا ہوا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے مزید کہا کہ ریاست کی قوت عوام ہی سے کشید کی جاتی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کو بھی عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ انہوں نے ساتھ ہی اپنے ٹویٹ میں قائد اعظم محمد علی جناح کا 14 اگست 1947 کو مسلح افواج کے ساتھ خطاب کے الفاظ کو بھی شیئر کیا۔ بولیلی کسٹم کے علاقے میں کچلاک بائی پاس پر بلوچستان کانسٹیبلری کے ٹرک کے قریب خودکش دھماکے میں بچے سمیت 3 افراد جاں بحق جبکہ 20 پولیس اہلکاروں سمیت 27 افراد زخمی ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کوئٹہ کے علاقے بلیلی میں آج صبح ہوئے خودکش دھماکے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکار کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی۔ وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو اور آئی جی پولیس بلوچستان عبدالخالق شیخ نے شہید اہلکار کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ بلیلی کسٹم کے علاقے میں کچلاک بائی پاس پر بلوچستان کانسٹیبلری کے ٹرک کے قریب خودکش دھماکے میں بچے سمیت 3 افراد جاں بحق جبکہ 20 پولیس اہلکاروں سمیت 27 افراد زخمی ہو گئے۔ بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو کوئٹہ کے سول اسپتال کے ٹراما سینٹر پہنچ گئے جہاں انہوں نے بلیلی دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی۔ دھماکہ کچلاک بائی پاس پر پولیس کے ٹرک کے قریب ہوا جس میں متعدد اہلکار زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ناکہ بندی کر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق دھماکہ خودکش تھا اور اس میں بلوچستان کانسٹیبلری کے ٹرک کو نشانہ بنایا گیا۔ ڈی آئی جی کوئٹہ غلام اصفر مہیسر نے خودکش دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دھماکے کے نتیجے میں 22 اہلکاروں سمیت 27 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ٹرک میں سوار پولیس اہلکار پولیو مہم کے لیے ڈیوٹی پر جا رہے تھے۔ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ اور ایمبولینس جائے وقوع کی جانب روانہ کر دی گئی جبکہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکے کے باعث قریب سے گزرنے والی گاڑی بھی زد میں آ گئی اور اس میں سوار ایک خاتون بھی زخمی ہوئی جو بعد ازاں دم توڑ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ قریب سے گزرنے والی گاڑیاں بھی زد میں آئیں۔ دھماکے میں 20 سے 25 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا۔ دھماکے کی شدت سے ٹرک الٹ گیا اور اس میں آگ لگ گئی۔ ڈی آئی جی پولیس کے مطابق واقعے کے بعد شہر میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ دھماکے میں 3 افراد جاں بحق ہوئے جن میں ایک پولیس اہلکار اور 2 راہگیر شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے بلوچستان کانسٹیبلری کے ٹرک کے قریب دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے اسے دہشت گردی کی ایک بزدلانہ کارروائی قرار دیا اور قیمتی جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے زخمیوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے مالیاتی اثاثوں کو غیر منجمد کرنے پر زور دیا۔ دونوں جانب سے پائیدار اور 2 طرفہ سیاسی مکالمے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر نے افغانستان کا دورہ کیا اور اعلیٰ قیادت سے اہم ملاقاتیں کی۔ وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی کھر نے اپنے دورہ افغانستان پر طالبان کی قیادت سے سیکیورٹی مسائل اور معاشی تعاون سمیت وسیع پیمانے پر مذاکرات کیے ہیں۔ دونوں ممالک نے تعلقات میں بہتری کے لیے نیا طریقہ کار لانے پر اتفاق کیا ہے۔ اس حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہنا ربانی کھر نے افغان عبوری نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنفی سے ملاقات کی جس میں افغان وزیر معدنیات اور پیٹرولیم شہاب الدین دلاور بھی موجود تھے۔ دفتر خارجہ کے مطابق افغان وزیر تجارت حاجی نور الدین عزیزی سے بھی ملاقات ہوئی۔ ملاقاتوں میں تعلیم، صحت، زراعت اور تجارتی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ سرمایہ کاری میں تعاون، علاقائی روابط،
سماجی و اقتصادی منصوبوں پر بھی گفتگو ہوئی۔ حنا ربانی کھڑ نے پرامن، مستحکم، خوشحال افغانستان کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر حنا ربانی کھڑ نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے مالیاتی اثاثوں کو غیر منجمد کرنے پر زور دیا۔ دونوں جانب سے پائیدار دو طرفہ سیاسی مکالمے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاک افغان تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے ادارہ جاتی میکانزم کے اہم کردار پر اتفاق رائے۔ وسطی اور جنوبی ایشیا کے درمیان افغانستان کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ ملاقاتوں میں علاقائی سلامتی کو بڑھانے، دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ اس کے علاوہ وزیر مملکت نے وومن چیمبر کامرس کے نمائندوں کے ساتھ ظہرانے پر ملاقات کی۔ دفتر خارجہ کے مطابق وزیر مملکت نے معاشرے میں خواتین کے اہم کردار کا ذکر کرتے ہوئے پاکستان اور افغانستان کی کاروباری خواتین کے درمیان روابط کو مضبوط بنانے میں پاکستان کی گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ پاکستان خواتین کے کاروبار کے ذریعے تیار کردہ مصنوعات کی درآمد کو خصوصی ترجیح دے گا۔ امیر خان متقی نے پاکستان میں افغان قیدیوں کی رہائی، سرحد پار نقل و حرکت میں مسافروں کو سہولیات، تجارت اور راہداری میں پیش رفت سے متعلق مسائل اٹھائے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ افغانستان نے تاپی گیس پائپ لائن، ریلوے لائنز اور دیگر منصوبوں پر پیش رفت کے لیے بھی آمادگی ظاہر کی۔ انہوں نے سیاسی تعلقات، اقتصادی ترقی اور سلامتی کے بارے میں افغانستان کے موقف کی بھی وضاحت کی۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے مرحوم صحافی ضیاء الدین کو ان کی پہلی برسی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ملک کا تیسرا اعلیٰ ترین اعزاز ستارہ امتیاز سے نوازنے کا اعلان کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات احسن اقبال کا کہنا ہے کہ اکنامک جرنلزم ملکی معیشت کو، زراعت، صنعت کو، سروسز کو اور ہر پاکستانی نوجوان کو ایکسپورٹ کی طرف راغب کرنے میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرے گی۔ ہمیں قوم کو عالمی معیار اور مسابقت کے تقاضوں سے آگاہ کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات احسن اقبال نے مرحوم صحافی ضیاء الدین کو ان کی پہلی برسی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے صحافت کے شعبے میں خدمات پر ملک کا تیسرا اعلیٰ ترین اعزاز ستارہ امتیاز سے نوازنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ایوارڈ ان کے اہل خانہ 14 اگست 2023 کو وصول کریں گے۔ وفاقی وزیر نے یہ اعلان وزارت منصوبہ بندی کے زیر اہتمام ایک تعزیتی ریفرنس کے دوران مرحوم صحافی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کیا۔ تقریب میں سول سوسائٹی کے کارکنوں، صحافیوں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ مرحوم ضیاء الدین طویل علالت کے بعد 29 نومبر 2021 کو اسلام آباد میں 83 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ 60 سال پر محیط اپنے شاندار کیریئر کے دوران مرحوم ضیاء الدین نے دی مسلم، دی نیوز، ڈان اور ایکسپریس ٹریبیون سمیت ملک کے تقریباً تمام بڑے اخبارات کے لیے بڑے پیمانے پر کام کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے مرحوم صحافی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مرحوم ضیاء الدین ایک اعلیٰ صحافی کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انسان بھی تھے، جن کی خدمات پاکستان اور شعبہ صحافت کے لیے ایک شاندار مثال ہے۔ واضح رہے کہ ملک کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ حکومت کی جانب سے کسی صحافی کو صحافت کے شعبے میں نمایاں خدمات پر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ میڈیا کے نام پیش ہوئے تو میں نے کہا سب سے پہلے ستارہ امتیاز کے لیے ضیاء الدین صاحب کا نام اس میں ہم شامل کریں گے۔ معروف صحافی حامد میر نے مرحوم ضیاء الدین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان صحافیوں میں سے تھے جنہوں نے ملک کے آمروں کے خلاف ڈٹ کر جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کے بدترین دور کا سامنا کیا۔ وہ ہمارے لیے رول ماڈل تھے اور بڑے بہادر آدمی تھے۔ ان کی تحریر میں بھی کاٹ تھی، ان کی گفتگو میں بھی کاٹ تھی۔ وہ کسی پارٹی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تھے، وہ صرف سوال کرتے تھے اور سوال وہ ہر کسی سے کرتے تھے۔ آغاز میں کچھ کلمات۔ کراچی کے علاقے ملیر شمسی سوسائٹی میں باپ کے ہاتھوں 3 بیٹیوں اور اہلیہ کے قتل کے واقعے پر کورنگی پولیس نے زخمی فواد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے ملیر شمسی سوسائٹی میں باپ کے ہاتھوں 3 بیٹیوں اور اہلیہ کے قتل کے واقعے پر کورنگی پولیس نے زخمی فواد کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پولیس حکام نے کہا کہ کوشش کریں گے مقتولہ کے بھائی کو کیس کا مدعی بنائیں۔ اگر مقتولہ کا بھائی مدعی نہ بنا تو سرکار کی مدیت میں مقدمہ درج ہوگا۔ ملیر شمسی سوسائٹی واقعے میں ملزم فواد نے بیوی اور بیٹیوں کو قتل کرنے کے بعد ویڈیو کال پر انویسٹرز کو لاشیں دکھائیں۔ ملزم فواد نے ابتدائی بیان میں بتایا تھا کہ نوکری کے ساتھ پارٹ ٹائم ٹریڈنگ بھی کرتا تھا۔ انویسٹرز نے پیسہ لگایا ہوا تھا اور ٹریڈنگ میں نقصان ہو گیا، قرض واپس کرنا تھا۔
تفصیلات کے مطابق ملیر شمسی سوسائٹی میں اہلیہ اور بیٹیوں کے قتل کے واقعے پر پولیس نے بتایا کہ ملزم فواد گزشتہ 5 سال سے لوگوں کے پیسے انویسٹ کر رہا تھا۔ ملزم فواد نے 7 انویسٹرز کے نام بھی پولیس کو بتا دیے ہیں۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ملزم نے کچھ انویسٹرز کو ویڈیو کال اور کچھ کو لاشوں کی تصاویر بھیج کر آگاہ کیا۔ گزشتہ روز کراچی کے علاقے ملیر شمسی سوسائٹی میں گھر سے 3 بچیوں اور ان کی والدہ کی لاشیں ملی تھیں۔ چاروں کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا تھا۔ ایس ایس پی کورنگی ساجد امیر صدوزئی نے بتایا کہ فواد نامی شخص نے بیوی بچوں کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کی کوشش کی۔ قتل کیے گئے افراد میں زخمی فواد کی اہلیہ ہما، 16 سالہ بیٹی نیہا، 12 سالہ بچی فاطمہ اور 10 سالہ بچی سمرہ شامل تھیں۔ ملزم کا کہنا تھا کہ مالی پریشانی کی وجہ سے بیوی سے بھی جھگڑا ہوا تھا، اس لیے سب کو مار ڈالا اور خود کو بھی مارنے کی کوشش کی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کے خلاف سیریز میں کوشش ہوگی 3 میں سے 2 ٹیسٹ جیت کر ٹیسٹ چیمپئن شپ کھیلنے کی امیدوں کو برقرار رکھ سکیں۔ دیگر احوال اس رپورٹ میں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کے خلاف سیریز میں کوشش ہوگی 3 میں سے 2 ٹیسٹ جیت کر ٹیسٹ چیمپئن شپ کھیلنے کی امیدوں کو برقرار رکھ سکیں، جبکہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلے ٹیسٹ سے قبل انگلش کپتان بین اسٹوکس سمیت 8 کھلاڑیوں کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ انگلش کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ انگلینڈ کے کھلاڑیوں کے کرونا ٹیسٹ نہیں ہوئے۔ راولپنڈی ٹیسٹ کل کھیلنے کے لیے کھلاڑی تیار ہیں۔ راولپنڈی میں پری میچ کانفرنس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا کہ انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ سے قبل تمام کھلاڑیوں نے تیاری کر لی ہے۔ سینئر کھلاڑی محمد یوسف سے کافی تجربے کار ہیں، ان سے بھرپور رہنمائی مل رہی ہے۔ کپتان بابر اعظم نے مزید کہا کہ انگلینڈ کا اسکواڈ سامنے آنے کے بعد اپنا پلان کر لیا ہے، کل میدان میں اپنا لائحہ عمل سامنے لائیں گے۔ گیم میں اب بالکل سیکھتے ہیں، پرفارمنس اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ انگلش کرکٹ ٹیم کے بیٹر جروڈ کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز میں بہتر محسوس نہیں کر رہا تھا، آج بہتر ہوں، امید ہے وائرل انفیکشن سے جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ ترجمان ECB کے مطابق کھلاڑیوں کو وائرل انفیکشن ہوا ہے، جو معمول کی بات ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ انگلش کپتان بین اسٹوکس کی عدم دستیابی کی وجہ سے ٹرافی کی رونمائی کی تقریب کا اعلان بعد میں ہوگا۔ انگلش کرکٹر فوڈ پوائزنگ وائرل انفیکشن کا شکار ہیں۔ انگلش ٹیم کے ترجمان نے کھلاڑیوں میں کرونا وائرس کے امکانات کو رد کر دیا ہے، جبکہ آپشنل ٹریننگ سیشن میں صرف 5 کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ ٹیم مینجمنٹ نے پہلے ٹیسٹ کے لیے 12 کھلاڑیوں کا اعلان کر رکھا ہے۔ فی الحال یہ کہنا مشکل ہے کہ موجودہ صورتحال میں ٹیم تبدیلی ضرورت ہوگی یا نہیں۔ دوسری جانب دورہ پاکستان کے لیے انگلش ٹیم اپنے شیف کے ہمراہ آئی، جو ان کے کھانے کے معیار کی نگرانی کر رہا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔